अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान में अगरचे आम इंतखाबात महज 2 दिन की दूरी पर हैं, लेकिन आम इंतखाबात के हालात के साथ साथ आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर अभी से ही तबसरे और तज्जिए शुरू हो चुके हैं। अगर बात की जाए आम इंतखाबात के हवाले से तो हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। इलेक्शन से चंद रोज़ कबल किसी बड़ी सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ अदालत से पे दर पे सजाएं आना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस तर्ज अमल का सामना मुस्लिम लीग नून के कायद को करना पड़ा। लेकिन हाँ, इस बार तरीक़ेकार के हवाले से ज़रूर सवालात जन्म ले रहे हैं। जिस तरह से मुकदमात के ट्रायल जेल में चलाए गए और मुल्ज़मान को उनके हक़ दिफा से भी महरूम किया गया, ये शायद नई नज़ीर है। इससे पहले हमने देखा कि मुकदमात ज़रूर चलाए गए, लेकिन इन मुकदमात को ओपन कोर्ट में चलाया गया, जहां मीडिया के नुमाइंदगान के लिए कोई रोक टोक नहीं थी और मुल्ज़मान को भी मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत करने के साथ साथ अपने दिफा में गवाहान और मर्जी के वकील करने के हवाले से खुली आज़ादी थी। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस जिस भोंडे अंदाज से चलाकर सजा सुनाई गई, इस पर मकामी मीडिया के साथ साथ बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इस तर्ज अमल की शदीद मजम्मत सामने आई है। आम इंतखाबात से कबल जिस तरह से एक सियासी जमात को रियासत की जानिब से निशाना बनाया गया, इस पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया, लेकिन ये तर्ज अमल मुल्क की बैनुल अक़वामी सतह पर बेतहाशा बदनामी का बाइस बना है। अमरीकी कांग्रेस के 11 अरकान की जानिब से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली पर खदशात का इजहार करते हुए सदर बाइडन को इस हवाले से एक खत भी लिखा गया, जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली की तहकीकात और मिलिट्री एड को इससे मशरूत करने की इस्तदा भी की गई है। आज रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने अपने ट्वीट में कहा है कि जब से उन्होंने और उनके दीगर कॉलीग्स ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तब से पाकिस्तान में इस हवाले से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ऐसे हालात में एक सियासी जमात को दीवार से लगाकर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते हैं। अगर बात करें इंतखाबात में शफाफियत की, तो इलेक्शन कमीशन के अपने ही तैनात करदा आर ओ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। NA 197 कंबर शहदाद कोर्ट के RO की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को लिखा एक खत सामने आया है, जिसमें उनकी जानिब से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में दरपेश मसाइल की निशानदेही सामने आई है। अपने खत में RO कंबर शहदाद कोर्ट का लिखना था कि उनकी जानिब से इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग स्टाफ के नामों का इंदराज करने के बाद जब दोबारा चेक किया गया तो हैरानकुन तौर पर पोलिंग अमले के नाम EMS से गायब थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा और यह सूरत हाल सॉफ्टवेयर की दुरुस्तगी के हवाले से कई सवालात को जन्म दे रही है। इससे यह जाहिर होता है कि आया सिस्टम में कोई संगीन खराबी है या फिर कोई पर्दे के पीछे से बैठकर सिस्टम का निज़ाम कंट्रोल कर रहा है। इस खत के मंजर आम पर आने से पहले बानी PTI इमरान खान ने बजरिया अपनी हमशीरा अरीमा खान इस खदशे का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबात के रिजल्ट चोरी करने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। आप जाके लोगों को बता दें, उन तक लॉयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है और उन्होंने कहा है कि बाकी पार्टीज़ को भी बता दें कि नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं जहां से रिज़ल्ट्स आने हैं और उनका इरादा ये है कि जब रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे ये उनको तब्दील करेंगे। जी, जहां एक जानिब साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर सवाल उठ रहे हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन से कबल सिक्योरिटी खदशात भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब DI खान में दहशत गर्दों की जानिब से थाने पर हमले के नतीजे में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। आम इंतखाबात के करीब आते ही खैबर से लेकर कराची तक दहशत गर्दी की नई लहर जारी है। 2 दिन कबल कराची के मकाम सदर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया, जबकि धमाके में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद तकरीबन 400 ग्राम था। जहां मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी और टेक्निकल मसाइल दरपेश, वहीं हमारे सियासी कायदीन की जानिब से अवामी शऊर के जवाब में उन पर थप्पड़ों की बारिश भी हो रही है। हमारे सियासी रहनुमा शायद मुमकिन शिकस्त या फिर अवामी रद्द-ए-अमल से इतने मुस्तरब दिखाई देते हैं कि अवाम के सवालों का जवाब देने के बजाय उनका मुंह बंद करने में अपनी आकबत समझ रहे हैं। और इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार हैं सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, आपके वक्त के लिए। और तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, नजम वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नजम वली खान साहब, सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सजाद मीर साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। इलेक्शंस में सर यही अब 1-2 रोज़ रह गए, मेरा ख्याल है कोई अनदर 24 आवर्स में भी जो लोगों के पास कैंपेन के लिए रह गए, इस वक्त तक की जो सारी सूरत
صورتحال ہے سر، ایک دفعہ پہلے اگر اس کا ہم راؤنڈ اپ کر لیں کہ ملک میں الیکشن جو ہے اٹس جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، لیکن یہاں پر ابھی بھی جو چیزیں ہم چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ کسی کے نکاح اور عدت کے معاملات کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہیں پر سے سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں کیمپین کر بھی رہی ہیں وہ ابھی تک بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، کوئی اور کام کی بات، کوئی روڈ میپ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس وقت تک کی صورتحال پر کیا کہیں گے سر؟ اصل میں ہم یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پہلے الیکشن ہے کہ جب الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہے. اس سے پہلے بھی الیکشن ہوا کرتے تھے، اس وقت کم کم سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا. یہ لیکن یہاں الیکٹرانک میڈیا اتنا فعال نہیں ہوا کرتا تھا، وہ رزلٹ دینے پر، رزلٹ کے بارے میں کرنے پر اتفاق کیا کرتا تھا. اس بار لگتا یوں ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی اور سوشل میڈیا کو چلو چھوڑ دیجیے گا، اس قدر ایکٹیو ہے کہ ہمیں بات بات پر ایک قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ہوا بھی چلتی ہے تو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. آپ دیکھیے کیا ہو گیا، اتنے پولیس کے لوگ مارے گئے، 10 کتنے مارے گئے، بہت چھوٹا معمولی واقعہ نہیں ہے ٹیررزم کا. ایران کی سرحد پر واقعہ ہوا وہ بھی معمولی واقعہ نہیں تھا. اور جگہ جگہ خدشات پیدا ہوتے ہیں، یقیناً بہت عجیب و غریب واقعات ہیں. معیشت کے واقعات بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری معیشت اس کنارے پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جہاں کوئی بھی دیوالیہ ہونے کے خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، آگے کرنا ہے. چنانچہ ہم بات بات پر بالکل پھونک پھونک کر قدم بھی رکھ رہے تھے اور شک میں بھی مبتلا تھے. شک کی وجہ ایک 9 مئی کا واقعہ بھی تھا. 9 مئی کے واقعے کے بعد لگتا نہیں تھا کہ کوئی ایک ثبوت عمل جو ہے، پولیٹیکل عمل جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی چلنے دے گی. خاص طور پر اس لیے کہ وہ پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی ہوئی، وہ جو کچھ کرنا چاہتی تھی باہر کرنا چاہتی تھی، اور باہر ظاہر ہے اس کی اسٹرینتھ تھی، لوگ تھے، لوگ اس کے پیچھے تھے. ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. ہوتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں عموماً خلاف ہو جایا کرتی ہیں. لیکن جب کوئی ایسی شخص ہو تو یہ ہمدردی کا ووٹ نہیں ہوا کرتا. یہ ہمدردی کا ووٹ نہیں ہے، یہ کرسمیٹک شخصیت کا ووٹ کہتی ہے نا، وہ ہے. وہ کہتے کچھ کر لو جی، آپ نکاح کا وہ مقدمہ لے آئے ہو لے آؤ، کچھ اور کر لو، آپ اس کا 500 الزامہ لگا لو، ہمیں تو وہی آدمی چاہیے. اچھا یہ جو پاپولیرٹی والی آپ بات کریں نا، جی 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 مکمل کر لیں. میں کہہ رہا آپ کہہ دو کہ جی وہ غلط بیانی کر رہا ہے، مثال کے طور پر میں نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ یہ دلیل دیں تو وہ کہیں گے بھی ہوگا، بس ہمیں تو وہی بندہ چاہیے. اچھا ایسی صورت میں جب ایک شخصیت امرج کر رہی ہو، اس کا کلیش کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو، وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو، بلکہ اس کا کلیش ڈائریکٹ آپ کی مقتدر قوتوں کے ساتھ، بلکہ صاف کہوں تو عسکری قوتوں کے ساتھ ہو، اور وہ بھی اس نے 1 to 1 کر رکھا ہو، نام لے کے کر رکھا ہو، تو پھر میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک سمود ایک جو الیکشن کی فضا پیدا ہونے میں ایک مشکل پیش آتی ہے. چنانچہ انہی وجہ کے بہت سی وجود اور تھیں جن کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے، ان کو فیئر گراؤنڈ دیا جائے. اسے کہتے ہیں کیسے دیے جائے، ان کی تو لڑائی بالکل ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ہے، ان قوتوں کے ساتھ ہے جن کا مطلب ریاست ہوا کرتا ہے، اور دنیا بھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا. اچھا سر جو آپ بات کریں نا کہ ان کا کلیش جو ابھی آپ نے کہا کہ مقتدر جو حلقے ہیں وہاں پر ہے ان کے ساتھ ہے، پی جے میر صاحب سر آپ الیکشنز کے دن الیکشن کے بعد کیا نقشہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو بات ابھی سجاد میر صاحب کر رہے ہیں نا، میرے جیسے بہت سے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ہے، خان صاحب بھی بے شک مقبول ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایگزیجریٹڈ جو ہے وہ ان کی مقبولیت جو ہے اس کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن سر پچھلے کچھ دن میں نے بھی خیبر پختونخوا پنجاب میں بہت سے حلقے جا کر سروے کیے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر جو بات میر صاحب کر رہے ہیں وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر ایک نہیں 110 مقدمے بنائیں، 2000 مقدمے بنائیں، جو مرضی اس پر الزام لگائیں، ووٹ اسی کو دینا ہے. اب ایک طرف یہ پاپولیرٹی ہے، ایک طرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب ان کی پرسنل زندگی کے اندر بھی جانے کا یہ لمٹ ہو گئی کہ ان کی شادی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ بڑا افسوسناک کا یہ جو آپ کے یہ پرسنل لائف کو اگر آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہو پولیٹیکلی، کسی کی بھی ABCD کسی کی بھی آپ کریں، یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ہم کس لیول پہ اتر گئے ہیں، کہاں تک چلے گئے ہیں. یہ ڈیسیژن آپ کو اتنی جلدی آپ کو دینا تھا؟ آپ کو کیا جلدی کیا تھی؟ آپ نے کوئی باہر جانا ہے ملک سے، ایک نے تو چھٹی مانگ لی ہے، کیا آپ نے بھی باہر جانا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے تو زیادہ تر جو لوور مڈل کلاس ہیں، لوور کلاس، وہ بیچارے وہ ان کو قرآن ضرور پڑھتے ہیں لیکن عقل وقل کوئی نہیں ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی ان کو. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا عمل اور اعمال،
تو آپ کو اسی وقت آئیں گے جب آپ ایک قرآن پڑھیں گے یا کسی سے سنیں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کا عمل حساب پہ لے کے آئے گا. تو ان کا وہ نہیں ہے. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیسیجن دے دوں گا میں جلدی سے. بالکل دے دیں آپ ڈیسیجن، اور ان ووٹ ہے بالکل خراب ہو جائے گا. وہ دیکھو جی اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اور بھائی اس نے جو نکاح کیا ہے وہ اللہ کے سامنے کیا ہے. اللہ اس کا جو بھی اس کا حساب دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے. اس نے کوئی ادھر ادھر نکاح نہیں کیا. اس نے قرآن کے تحت سنت کے تحت جو بھی کیا کر لیا. اب بالکل امیر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. جو مرضی میں جہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ووٹ اس کو دینا ہے. جہاں جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں ووٹ اس کو دینا ہے. دیکھو نا میں نے تو نہیں کہنا اس کو دو اس کو دو، ہم تو سب نیوٹرل ہیں. بٹ the question is عوام کی پلس کو تو دیکھو عوام کیا کر رہی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے، نمبر 1 ان الیکشنز کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا نہیں. جو مرضی آپ کر لیں. آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو بالکل باہر کر دیا. جب آپ کسی کو باہر کر دیں، آپ نے کیا تھا نا اس کو نون کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوئی ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. سو سیزن ان کا تو جو کریں گے تو اس میں ٹرموائل ہی آئے گا. لیکن سر جو بات آپ کریں اس کے اندر پھر بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ زیادتی ان زیادتیوں کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک نوچ نہیں 2-4 نوچ ہائر ہے جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں اس سے. دیکھیں ہمارے بھائی نے غلطیاں تو بہت کی ہیں، اس کو تو ایکسیپٹ کریں نا. اب غلطیاں کی ہیں لیکن غلطیوں کو ایکسپلوئٹیشن کے اوپر لے کے چلو. یار اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے اگر کوئی غلط کام کرے. یہ ایسا غلط کام تو اس نے نہیں کیا کہ پتہ نہیں کو مرڈر کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. کبھی توشہ خانہ، یار توشہ خانہ کوئی کیس ہے خدا کے لیے. پھر اگر جانا ہے تو پھر ساروں پہ جاؤ، ایک پہ کیوں جاتے ہو یار. یہ باقیوں نے گاڑیاں لے کے پتہ نہیں کیا کیا لے کے بیچے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو پکڑو نا. پھر اس کو پکڑنا ہے. اور ایسی قیمت لگا دی ہے. میں نے تو ابھی ادھر دبئی میں تھا، وہ کہتے ہیں یار ایسے ایگزیجریٹ کر کے انہوں نے کر دیا. یو میکنگ اے فول آف یور سیلز. اچھا یہ جو ابھی ہم بات کریں نا کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہیں، ظاہر ہے غلطیاں ان کی بھی اس کے اندر ہیں، ہم ان کو تو کلین چٹ نہیں دے سکتے کسی صورت بھی. نجم ولی خان صاحب ایسا لگا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا. ایک تو یہ کہ جو سائفر والا معاملہ ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر اس وقت پیش کیا گیا ہے، جس میں سزا ہوئی ہے، چلیں اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں. یہ شاید ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے ریاست کے خلاف کچھ کیا ہے. پھر توشہ خانہ کے اندر کیونکہ وہ کرپشن اینٹائی کرپشن ہونے کا ایک وہ رکھتے تھے اپنے پاس کہ جی میں تو کرپشن کے خلاف ہوں، تو ایک تو ان کا وہ جو ایک وہ ہے فیس ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے. اور تیسرا جو بات ابھی میر صاحب کر رہے تھے کہ ریلیجس سینٹیمنٹ جو لوگوں کا ہے اس کو اگر ٹچ کیا جائے یا اس کو اٹیک کیا جائے اور یہ جو نکاح اور یہ سارا معاملہ ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا جائے. اب 3 طرف سے خان صاحب پر اٹیک ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑا ہے ان کی ووٹر بیس کے اوپر، ان کی سپورٹ کے اوپر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ بات ہے کہ ووٹرز پہ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا. تو ایک پاکستان تحریک انصاف ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے میں کامیاب ہوگی ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مس مینجمنٹ بھی اس میں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ جب آپ 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے کی آپ سماعت کرتے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ دینا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ سوشل میڈیا، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر میں نے ایک تجزیہ کار کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پر سوشل میڈیا سے امپریس ہو کے یہاں پر کوئی تجزیہ دینا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایک فیک اکاؤنٹس کی ایک لائن لگے گی اور مجھے گالیاں دی جائے گی. لیکن اس سے ہٹ کر میں بڑا واضح انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ذاتی زندگی میں گھس گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا ہی غلط ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی ذاتی زندگی تھی، نکاح کے مسائل تھے اور آپ نے جناب اس کو ہائی لائٹ کر دیا اور یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا، تو میں بڑے واضح انداز میں پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے، جو ایک پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، جو ایک سیاستدان ہوتا ہے، اس کی پبلک لائف، اس کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے؟ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال، اس کے افعال اس قسم کے ہوں کہ وہ عائلہ ملک کو اس قسم کی کالز کر رہا ہو، اس کے اعمال اس قسم کے کیوں ہوں کہ اس کے امریکہ کی عدالت سے اس کے بارے میں ایک اس قسم کا فیصلہ موجود ہو؟ آپ یقین کریں، آپ تو بات کر رہی ہیں کہ جناب اس کی بات کیوں کی جا رہی ہیں، حرکتیں اس قسم کی ہوئی ہیں کہ حرکتیں کرنے والوں کو شرم نہیں آ رہی، ہمیں بیان کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. صورتحال یہ ہے، آپ سورہ طلاق کو پڑھ کے دیکھیں، میرا خیال ہے جو لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں، میں ایک فکرہ سنیے گا، ایک فکرہ صرف سنیے گا، جو لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن کو نہ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ پڑھ کے دیکھا ہے؟
انہوں نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر سورہ طلاق کی آیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے. سر ہم اپنی مرضی کا, ہمارا بحیثیت قوم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا, نہیں ہمارا سر بحیثیت قوم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا مذہب, اپنی مرضی کا اسلام, اپنی مرضی کا دین جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں, جو اوورآل ایک جنرل بات ہے اس کو سامنے نہیں رکھنا چاہتے. یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں, آپ نے جو آڈیو کی بات کی نا, دیکھیں وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ معاملہ ہے. آپ کسی انسان کے کردار کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پبلک لائف میں اس کے کردار پر آپ نے بات کرنی ہے, آپ ضرور کیجئے گا, لیکن سر اٹھ کر یہ سوال کر دیا جائے کہ آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جن کو اپنے نکاح میں لیا وہ نکاح درست تھا کہ نہیں تھا. ایک خاتون ایک گواہی دے رہی ہے, خاتون کی گواہی کو فوقیت ہے, عدت کے معاملے کے اندر خاتون کی گواہی کو فوقیت ہے. سر ہم وہ نہیں دے رہے, ہم نے خواتین معاملہ عدت کا ہے ہی نہیں محترمہ, معاملہ عدت کا ہے ہی نہیں, معاملہ عدت سے بہت آگے بڑھ کے ہے. آپ خاور مانیکا کے بیانات پڑھیں, آپ لطیف کے بیانات پڑھیں, خاور مانیکا صاحب کو تو ویسی شرم آنی چاہیے. خاور مانیکا صاحب کو 5 سال کے بعد جو غیرت نے جوش مارا ہے ان کو تو سر ویسی شرم آنی چاہیے. میرا خیال ہے ان کا تو نام نہیں لینے کی ضرورت ہے. چلیں خاور مانیکا کو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. خاور مانیکا کو شرم آنی چاہیے, اون چودھری کو شرم آنی چاہیے, لطیف کو شرم آنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو, وہ مفتی سعید کو شرم آنی چاہیے, لیکن اس بندے کو شرم نہیں آنی چاہیے جس نے یہ سب کچھ کیا. سر انہیں بھی آ جائے, میں تو I am not supporting him, میں صرف یہ سوال کر رہی ہوں جس نے یہ سب کچھ کیا اسے شرم نہیں آنی چاہیے, باقی سب کو شرم آنی چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ماضی میں کچھ سیاستدانوں کے, کچھ خواتین سیاستدانوں کے خلاف جب کوئی بات کی جاتی تھی, کوئی مہم چلائی جاتی تھی, تو نجم ولی خان جیسے ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ آ کر میڈیا کے اوپر اس وقت کہا جاتے تھے کہ ایک خاتون کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے, اس کا بھی خیال نہیں کیا کسی نے. لیکن آج بشرا بی بی جو ہے انہی لوگوں کو خاتون نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے اور کسی بات پر نہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.